महकता दामन हिंदी उर्दू स्टोरीज। आप देख रहे हैं मोहब्बत खाक थी पहली किश्त। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर हमारी ये कहानियाँ आपके दिल तक पहुँचती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आपका छोटा सा साथ ही हमें और खूबसूरत कहानियाँ लिखने का हौसला देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? आप ही बताएं हम क्या करें? खुदा के लिए लाइबा, कभी तो अपना मुंह बंद रखा करो। हर वक्त भां भां करती रहती हो। तुम्हें और कोई काम नहीं क्या? लाइबा हसन रूटीन के मुताबिक बर्तन मांजते हुए बड़े मगन अंदाज में ऊंची आवाज़ से गा रही थी जब अली रिजवान ने उसे डांटा। वैसे साजन जी, मेरा मतलब है कजिन जी, तुम किचन में क्या करने आए थे? कोई काम था? क्योंकि मेरी खातिर इतनी गर्मी में यहाँ आना तुम्हारे बस की बात नहीं। वैसे भी तुम हो तो बड़े मतलबी। उसने बर्तन साइड पर रखते हुए कुछ जताने वाले अंदाज में पूछा। तुम्हारी जानकारी के लिए अर्ज़ है कि बाहर गेट बहुत देर से बज रहा था। अगर तुम्हारा मुंह बंद होता तो तुम्हें दरवाजे पर होने वाली दस्तक ज़रूर सुनाई देती। बाहर दरवाज़ा बज रहा था, अंदर तुम्हें दादी जान आवाज़ें दे रही थी और यहाँ तुम चिल्ला रही थी। ना जाने किसने तुम्हारी भौंडी आवाज़ की तारीफ़ कर दी है जो हर वक्त फटे ढोल की तरह बजती रहती हो। अली ने भी ठीक ठाक उसकी खबर ली। अच्छा, अब समझी। मोहतरम को इस बात का अफसोस है कि हुजूर को खुद गेट तक जाना पड़ा। चलिए जहाँ पनाह, कनीज़ अपनी कोताही पर मुआफ़ी चाहती है। अगर साहब का गुस्सा उतर गया हो तो अंदर तशरीफ़ ले चलिए, मैं खाना लगाने लगी हूँ। खा लें वरना ठंडा हो जाएगा। अली को तपते देखकर लाइबा ने उसे और ज़्यादा तपाने के लिए बहुत शहाना अंदाज में कहा तो वो सच में बिगड़ गया। तुम बहुत ही ढीठ लड़की हो, कभी नहीं सुधरोगी। अपनी डांट डपट का कोई असर न देखकर वो गुस्से से पांव पटकता हुआ किचन से निकल गया। क्यों बिगड़ रहा था लाइबा पर? बेटा, क्यों उसे सताता है? यतीम बच्ची है, खुदा ना करे अगर उसकी आह लग गई थी तो। दादी ने अली को अपने पास बिठाते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा। दादी जान, आप इस यतीम बच्ची को भी समझाएं ना। वो लड़की है, लड़कियों की तरह रहे। लड़कों की तरह गला फाड़ फाड़ कर गाती रहती है। मुझे इसकी हरकतें सख्त बुरी लगती हैं। वो जला भुना तो पहले से ही था, सो जवाब में फट पड़ा। बेटा, उसी के दम से ही इस घर में रौनक है। वो ना हो तो मानो ये घर वीराना है। उसके हंसने बोलने पर मत नाराज़ हुआ कर। दादी जान ने प्यार भरे अंदाज में समझाते हुए जवाब दिया। दादी जान, मुझे उसके हंसने बोलने पर एतराज़ नहीं है, बस उसके गाने मुझे पसंद नहीं। अली ने साफ अंदाज में जवाब दिया तो दादी जान मुस्कुराकर चुप हो गई। अली उन्हें प्यारा था ही, लेकिन लाइबा भी कम प्यारी नहीं थी। कुलसूम बीबी दादी जान जवानी में ही बेवा हो गई थी। उन्होंने बड़ी मेहनतों से अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया लिखाया और फिर बारी बारी ब्याह भी दिया। बहू तो उन्हें अच्छी मिली थी, किस्मत से दामाद भी उन्हें नेक और मेहनत करने वाला मिला था। लाइबा की पैदाइश के दौरान ही अनीला का इंतकाल हो गया था। कुलसुम बीबी अपनी जवान बेटे की मौत पर सदमे से गुंग हो गई और जब साजिद हुसैन ने नन्ही मुन्नी लाइबा को उनकी गोद में दिया तो उन्हें यूं लगा जैसे उनकी अनीला वापस आ गई हो। बच्ची की देखभाल नानी से बेहतर कोई और नहीं कर सकता था और यूं अनीला के 40 दिन पूरे होते ही कुलसुम बीबी लाइबा को अपने घर ले आई और आते ही बेटे और बहू को सुना दिया कि लाइबा अब हमेशा इसी घर में रहेगी। वो इसे अली की दुल्हन बनाएंगी। बेटे और बहू को भी उनका ये फैसला पसंद आया और किसी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। यूं नन्ही मुन्नी लाइबा नानी और मामी की गोद में अली का नाम सुनते सुनते बड़ी हो गई। एक दिन उसने नानी और मामी को ये कहते सुना कि लाइबा और अली की जोड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बिल्कुल चांद सूरज की जोड़ी है। छोटी उम्र थी, कच्चा जहन था, बात असर कर गई और उसके दिल के कोरे कागज़ पर अली रिजवान की तस्वीर नक्श हो गई।
یوں انجانے میں ہی لائبہ حسن علی رضوان کی محبت دل میں بسائے اور آنکھوں میں اس کے خواب سجائے جوانی کی منزل تک آ پہنچی۔ لائبہ کو جس قدر علی سے محبت تھی وہ اسی قدر اس سے چڑھتا تھا۔ اسے لائبہ کا گانا گنگنانا سخت برا لگتا تھا اور لائبہ اس کی موجودگی میں کچھ زیادہ ہی اپنے فن کا مظاہرہ کرتی تھی جو علی کو تپانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ دل نے یہ کہا ہے دل سے محبت ہو گئی ہے تم سے، میری جان میرے دلبر میرا اعتبار کر لو، میری دھڑکنوں کو سمجھو تم بھی مجھ سے پیار کر لو۔ وہ صحن میں جھاڑو لگاتے ہوئے زور زور سے اپنی گائیکی کو بڑھا رہی تھی۔ قریب ہی علی بیٹا اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ صاف سمجھ رہا تھا اس کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن وہ انجان بنا رہا۔ وہ کچھ سیکنڈ تو سنتا رہا، پھر دناتا ہوا گیٹ کے پاس آ گیا جہاں لائبہ کوڑا اکٹھا کر رہی تھی۔ آخر تمہیں پریشانی کیا ہے؟ وہ زور سے دہاڑا۔ بہت زیادہ تکلیف ہے، شاید ہارٹ پرابلم ہے، اس نے مسکین سی صورت بنا کر جواب دیا تو وہ جھنجھلا گیا۔ شٹ اپ، تم ایک نمبر کی ڈھیٹ لڑکی ہو اور تم بہت ضدی، اور مجھے ڈھیٹ بننے پر تمہاری ضد نے مجبور کیا ہے۔ اگر تم ضد چھوڑ دو تو میں بھی ڈھیٹ نہ بنوں، لائبہ نے بھیگے بھیگے لہجے میں جواب دیا۔ دیکھو لائبہ، میں تم سے 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے تم سے کوئی لگاؤ نہیں، میں تمہیں بالکل نہیں چاہتا، ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، ہماری منزلیں الگ ہیں، بلکہ میری زندگی میں تمہارا خیال بھی نہیں ہے۔ میرا خیال اپنے دل سے نکال دو اور پلیز لوٹ جاؤ، یہ ایک طرفہ چاہت تمہیں کچھ نہیں دے گی۔ وہ اسے بے چارگی سے سمجھانے لگا۔ ایک بار، صرف ایک بار علی مجھے چاہ کر تو دیکھو، میرے بارے میں سوچو تو صحیح۔ علی میں تمہارا خیال اپنے دل سے کیسے نکال دوں؟ تمہیں چاہنا میری زندگی ہے اور میری واپسی کا تو سوچنا بھی مت۔ لائبہ حسن اس راستے کی مسافر ہے جہاں واپسی کا کوئی موڑ نہیں۔ اگر میں واپس پلٹوں گی تو پتھر کی ہو جاؤں گی، اور میں جینا چاہتی ہوں علی، تم میری زندگی ہو اور اپنی زندگی مجھے بہت پیاری ہے۔ لائبہ نے بے بسی سے کہا، مرو تم یا چاہتی رہو مجھے میری بلا سے، دیکھنا تم ایک دن میں چپکے سے گھر سے چلا جاؤں گا اور کچھ دن بعد ایک اسمارٹ سی بیگم لے کر لوٹ آؤں گا، تب اپنی عقل اور اپنی چاہت پر بیٹھ کر ماتم کرنا۔ علی نے جل بھن کر جواب دیا، تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا علی، تمہیں تو میں شوٹ کروں گی ہی، تمہاری بیگم کی بھی ٹکا بوٹی کر دوں گی۔ کسی کی مجال ہے جو میری محبت پر ڈاکہ ڈالے؟ علی کو منہ بناتے دیکھ کر اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا اور اندر بڑھ گئی۔ دادی جان، میرے لیے بہت سی دعائیں کرنا، آج پھر ایک جگہ انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں۔ علی نے دادی سے پیار لیتے ہوئے کہا۔ خدا کامیاب کرے میرے بچے کو، انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے دعا دی۔ آمین۔ پاس بیٹھی لائبہ نے زوردار آواز میں آمین کہا تو علی کا موڈ آف ہو گیا۔ وہ لائبہ سے الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ علی، میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گی، کچھ سوچ کر لائبہ نے شوخی سے کہا، کیونکہ 2 دن سے دونوں کی بات چیت بند تھی اور ان کی ناراضگی 2 دن سے زیادہ نہیں چلتی تھی۔ ہر بار لائبہ کو ہی منانا پڑتا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح لائبہ نے ہی صلح میں پہل کی۔ کوئی ضرورت نہیں، شکریہ بہت بہت، تمہیں تمہاری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے بگڑ کر جواب دیا۔ دیکھا نانو، یہ پھر مجھ سے لڑ رہا ہے، لائبہ نے جھٹ سے شکایت لگائی۔ بری بات علی بیٹا، ایسا نہیں کہتے، دیکھنا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ نانو نے منہ بسوڑتی ہوئی لائبہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ دادی جان، جس دعا میں غرض شامل ہو وہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔ علی نے اس کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ کیوں؟ مجھے کیا غرض ہے تمہاری نوکری سے؟ خدا سلامت رکھے میرے ماموں جی کو، اس نے بڑے مان سے ماموں کا حوالہ دیا۔ اور کیا بیٹا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے لائبہ، نانو نے اس کی بات کی حمایت کی۔ ظاہر سی بات ہے دادی جان، جب تک میری نوکری نہیں ہوگی محترمہ کو لال جوڑا نہیں ملے گا، دلہن نہیں بن سکیں گی، اس نے کڑے تیور سے بتایا تو دادی جان ہنسی جبکہ وہ شرمندہ ہو گئی۔ علی کے ساتھ اس کے لاکھ بے تکلفی سہی، لیکن نانو کے سامنے ایسی بات سے وہ جھیپ سی گئی اور زیادہ کچھ بولے وہاں سے اٹھ گئی۔ تو علی رضوان،
تم یہ جانتے ہو کہ تمہاری جاب لگتے ہی ہماری شادی ہو جائے گی، پھر بھی تم جاب کے لیے اتنی محنت کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی میرا خیال ہے، تم بھی ایسا ہی چاہتے ہو، مجھے تنگ کرنے کے لیے میری محبت سے انکار کرتے ہو۔ علی رضوان تو چلا گیا، لیکن اس کے لیے سوچ کی نئی راہیں کھول گیا۔ خدا کرے آج میرے علی کی نوکری لگ جائے تو میں تم دونوں کے فرض سے بھی چھٹکارا پا جاؤں، اپنی آنکھوں سے تم دونوں کی خوشی دیکھ لوں۔ انہوں نے لائبہ کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بری طرح شرما گئی۔ لائبہ نے گیٹ کھولتے ہی جھٹ سلام جھاڑا اور ایک طرف ہو گئی تاکہ علی بائک اندر لا سکے۔ ویسے علی، سلام کا جواب ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ کچھ قدم چلنے کے بعد لائبہ نے جتایا، کیا ضروری ہے کہ میں آتے جاتے تمہارے منہ لگا کروں؟ تپا ہوا تو وہ پہلے سے تھا، سو بنا کسی ہلاج کے پھٹ پڑا۔ توبہ ہے علی، تم تو ہر وقت مرچی ہی چباتے رہتے ہو، مجال ہے جو کبھی ڈھنگ سے بات کر لو۔ وہ بھی علی پر بگڑنے لگی اور علی دل ہی دل میں اسے کوستا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ لائبہ کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کیا بنا بیٹا، کیسا رہا انٹرویو؟ جب علی کچھ دیر بعد فریش ہو کر آیا تو رضوان صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا، وہی ابو جی جو پچھلے 3 برسوں سے ہو رہا ہے، 50 جگہ انٹرویو دے چکا ہوں، لیکن بے فائدہ۔ یہ انٹرویو وغیرہ صرف فارمیلٹی کے لیے ہوتے ہیں، بندہ تو وہ پہلے رکھ چکے ہوتے ہیں۔ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ کب تک حقدار کا حق مارا جائے گا؟ اس نے اپنے جلے دل کی ففولے پھوڑے۔ چلو کوئی بات نہیں بیٹا، تم دل چھوٹا مت کرو، خدا بہتر کرے گا، انہوں نے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ علی پانی لینے کے لیے کچن میں آیا۔ علی، چائے پیو گے؟ اسٹرانگ سی؟ لائبہ نے صلح کے انداز میں پوچھا، جبکہ علی نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ پانی پی کر کچن سے جانے لگا۔ دل کے بدلے دل تو ساری دنیا دیتی ہے، ہم تو دل کے ساتھ اپنی جان بھی دے دیں گے۔ اسے پلٹتے دیکھ کر لائبہ نے آواز کو دردناک بناتے ہوئے آواز لگائی تو نہ چاہتے ہوئے بھی علی کو پلٹنا پڑا۔ مس لائبہ حسن، اپنے یہ 3rd کلاس ہتھ کنڈے کسی اور پر آزماؤ، میں تمہاری ان فضول اور گھٹیا اداؤں میں آنے والا نہیں ہوں۔ علی نے بہت نفرت بھرے لہجے میں کہا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل ڈوب گیا۔ ہزار چاہتوں، محبت اور مروتوں کے باوجود علی اس سے صدیوں کے فاصلے پر تھا، پر اس پر نہ محبت اثر کرتی تھی نہ مروت۔ علی، آج تم میری محبت کی توہین کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا جب تم میری چاہت کے طلبگار بن کر میرے سامنے دامن پھیلاؤ گے، مگر اس وقت تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ لائبہ نے بھیگے لہجے میں کہا، بے فکر رہو، وہ دن کبھی نہیں آئے گا کہ علی رضوان تمہارے سامنے سوالی بن کر کھڑا ہو اور تم سے تمہاری محبت کی بھیک مانگے۔ اتنا برا وقت علی رضوان کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ ارے تم جیسے تو آج بھی میرے جوتوں کی نوک پر ہیں، میں تو آج بھی تم جیسے کو ٹھوکروں میں اڑاتا ہوں، اس نے بہت ہی نفرت اور تکبر سے جواب دیا تو لائبہ تڑپ کے رہ گئی۔ بس کرو علی، خدا کے لیے بس کرو، اتنا تکبر، اتنا غرور مت کرو کہ خدا کا قہر تم پر نازل ہو۔ یہ اختیار تمہیں ضرور ہے کہ تم میری محبت ٹھکرا دو، لیکن تمہیں یہ حق ہرگز نہیں کہ تم مجھے ذلیل کرو، میرے جذبات کی توہین کرو۔ اوکے، اگر تمہیں اتنا ہی اپنی عزت کا خیال ہے تو پلیز آئندہ میرے منہ مت لگنا، میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ علی نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا اور وہاں سے چلا دیا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے علی، میرے دل کو اپنے قدموں تلے روند کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، تم بھی ایک دن تڑپو گے۔ آج تمہیں میری محبت کا احساس نہیں، میرا دل جو صرف تمہارے نام پر دھڑکتا ہے، آج تم نے کتنی بے دردی سے اسے توڑ دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ علی کو اس سے رتی بھر محبت نہیں۔ اگر اس کے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی بھی جگہ ہوتی تو وہ اتنے سخت الفاظ کبھی استعمال نہ کرتا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا ہوا لگاتار لائبہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس نے کچھ اچھا نہیں کیا، جذبات میں آ کر کچھ زیادہ ہی سخت الفاظ بول گیا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا، اس دل میں لائبہ کے لیے بالکل جگہ نہیں تھی۔ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ بیوقوف اور جذباتی لڑکی
نہ جانے کب سے آس لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اسی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ لائبہ واپس پلٹ جائے اور اس کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ وہ اسے نرمی سے، پیار سے ہزار بار سمجھا چکا تھا کہ وہ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دے، مگر نہ جانے وہ کس مٹی کی بنی تھی، کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ پلٹنا تو دور کی بات، وہ دن بدن اس کی محبت میں آگے ہی بہتی جا رہی تھی۔ آئی ایم سوری لائبہ، جس راہ کی کوئی منزل نہ ہو اس پر چلنا بے وقوفی ہے، اور سوائے پچھتاوے کی کچھ حاصل نہیں۔ آخر تھک کر اس نے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے پلکیں مونڈ لی۔ لائبہ، یہاں آؤ بیٹا۔ وہ صفائی کر رہی تھی جب مامی جی نے اسے اپنے پاس بلایا۔ جی مامی جی۔ وہ جھاڑو ہاتھ میں لیے ان کے پاس چلی آئی۔ ادھر بیٹھو میرے پاس، انہوں نے محبت سے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، تو وہ چپ چاپ ان کے پہلو سے لگ گئی۔ علی نے کچھ کہا ہے؟ کیا اس سے جھگڑا ہوا ہے؟ مامی جی نے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا تو اس کے نین جل تھل ہو گئے۔ ہو، اس کا مطلب ہے علی نے ہی کچھ کہا ہے، تبھی میری بیٹی کچھ دنوں سے چپ چپ ہے، انہوں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ بری بات بیٹا، ایسے نہیں روتے، علی کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، وہ زبان کا لاکھ کڑا سہی پر دل کا برا نہیں ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ آج کل وہ بے روزگاری کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ تمہارے ماموں جی کی ریٹائرمنٹ قریب آ گئی ہے اور علی کو ابھی تک کوئی ڈھنگ کی جاب نہیں ملی، اور گھر کے حالات تیرے سامنے ہیں۔ انہوں نے اسے طریقے اور پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی علی کی پریشانی کی وجہ بھی بتائی، تو وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ بیٹا، دعا کرو علی کو نوکری مل جائے، پھر میں تم دونوں کو ایک مضبوط ڈور سے باندھ دوں گی، پھر لڑنا جھگڑنا جو چاہے کرنا۔ مامی جی نے اسے گلے لگاتے ہوئے ہنس کر کہا تو وہ روتی آنکھوں سے مسکرا دی، اور مامی جی نے اس کی پیشانی چوم لی۔ کپڑے پریس کرتے ہوئے وہ روز کی طرح ہولے ہولے گنگنا رہی تھی۔ پاس ہی نانو بیٹھی تھی اور علی اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ اس دن کی جھڑپ کے بعد دونوں کی بات چیت بالکل بند تھی، بلکہ لائبہ کی کوشش ہوتی کہ وہ علی کے سامنے ہی نہ آئے۔ علی تو خیر کیا مناتا، لیکن اس بار لائبہ نے بھی دل پر پتھر رکھ لیا تھا اور ارادہ کر لیا تھا کہ اب علی کو بالکل نہیں منانا۔ لائبہ کو رلا کر علی کو دکھ ہوا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے اپنے دل میں ایک ہلکی سی چبھن محسوس کی۔ وہ لگاتار علی کو نظر انداز کیے ہوئے تھی، ادھر اس کا ایک ایک لفظ علی کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ میڈم نور جہاں صاحبہ، اگر آپ کا عقید ختم ہو گیا ہو تو پلیز ایک کپ چائے بنا دیں، اسٹرانگ سی، بہت تیز طلب ہو رہی ہے۔ اچانک ہی علی اٹھا اور لائبہ کے ہاتھ سے پریس لیتے ہوئے فرمائش کی، علی، اور بولنے میں پہل کریں۔ لائبہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، وہ حیران نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ ایسے آنکھیں فار فار کر کیا دیکھ رہی ہو؟ چائے مانگی ہے، کوئی قارون کا خزانہ نہیں جو تم حیرت میں پڑ گئی؟ علی نے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہوش میں آ گئی اور سوئچ بند کر کے کچن کی طرف آ گئی۔ سنو لائبہ، اگر مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں تو چائے بنانے کی تکلیف بھی مت کرنا، میں خود بنا لوں گا۔ اسے خاموشی سے کام کرتے دیکھ کر علی نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا اشارہ اس کی ناراضگی کی طرف تھا۔ کیا کروں علی، مجبوری ہے، جب ایک گھر میں رہنا ہے تو بات بھی کرنی ہی پڑے گی، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں، اس نے احسان جمانے والے انداز میں جواب دیا۔ تو علی مسکرا دیا۔ اوکے، تو پھر میں اپنا انتظام کہیں اور کر لیتا ہوں۔ علی بھی ادھار رکھنے والوں میں سے نہ تھا، جھٹ جواب دیا، تم جانو تمہارا کام، مجھے کیا؟ لائبہ نے بے فکری سے انداز سے کہا تو وہ سر کھجا کر رہ گیا۔ اسے لائبہ سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ ارے، تمہیں ابھی بھی شکوہ ہے کہ میں تمہارے پاس نہیں؟ علی نے شرارت سے کہا تو وہ گاتے گاتے ایک دم چپ گئی۔ تم کب آئے؟ لائبہ نے پلٹ کر پوچھا۔ حیرت ہے، تمہیں میرے آنے کی خبر نہیں ہوئی؟ حالانکہ تم تو کہتی ہو کہ میرے قدموں کی آہٹ کے ساتھ تمہارے دل کی دھڑکنیں چلتی ہیں۔ علی نے اس کی کہی ہوئی بات دہراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بالکل سچ ہے علی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارا دل کبھی میرے لیے نہیں دھڑکا۔ یہ میری بد نصیبی ہے،
तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं, लाइबा ने संजीदगी से कहा तो उसका भीगा भीगा लहजा अली को दुखी कर गया। अच्छा अब बस करो, रात बहुत हो गई है, छोड़ो किचन का पीछा और आराम करो, बाकी बर्तन सुबह धो लेना। अली ने बात बदलते हुए उसे वक्त का एहसास दिलाया। बस फ्री हो गई हूँ, वैसे तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए थे? उसने बर्तन रैक में सेट करते हुए सरसरी अंदाज में पूछा। अगर कुछ खाने को है तो दे दो, भूख महसूस हो रही है। रात को खाना ठीक से नहीं खाया था। अली ने छोटी सूरत बनाते हुए अपने पेट पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया तो लाइबा मुस्कुरा दी। तुम ऊपर चलो, मैं खाना लाती हूँ। मुझे छत से कपड़े भी उतारने हैं। रात शायद बारिश हो, सावन में कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। लाइबा ने फ्रिज से आटा और सालन का डोंगा निकालते हुए मसरूफ़ अंदाज में कहा तो अली वापस पलट गया, जबकि वो जल्दी जल्दी रोटियां बेलने लगी। नानू, मैं ऊपर अली को खाना देने जा रही हूँ, छत से कपड़े भी उतारने हैं। लाइबा ने दरवाजे से ही नानू को बताया तो और ट्रे उठाकर ऊपर अली के कमरे में चली गई। लाइबा, तुम कितनी अच्छी हो ना, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। अली ने उसके हाथ से खाने की ट्रे लेते हुए एहसासमंदी से कहा। अच्छा, अब तारीफ़ें बंद करो और खाना खाओ, मैं ऊपर से कपड़े उतार लाऊं। लाइबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद लाइबा कपड़े उतार कर आई तो अली खाना शुरू कर चुका था। थैंक यू सो मच लाइबा, तुम वाकई अच्छी हो। अली ने प्यार भरे अंदाज में उसकी तारीफ़ की। क्या बात है अली, आज तो मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे। कहाँ तो हर वक्त गोले बरसते थे और अब मेरी तारीफ़ें करते हुए तुम्हारा मुंह नहीं थकता। लाइबा ने सूखे कपड़े साइड पर रखते हुए साफ साफ कहा। क्यों भाई, तुम पर थोड़ा मेहरबान होने का मुझे कोई हक नहीं। तुम जो हर वक्त मुझ पर मेहरबान रहती हो तो क्या मैंने कुछ कहा? अली ने उसे देखते हुए शोखी से जवाब में पूछा। मोहब्बत और मेहरबानी में बहुत फ़र्क होता है अली, और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लाइबा ने धीरे से कहा। आई एम सॉरी लाइबा, तुम्हारे किसी ख्वाब की ताबीर मेरे इख्तियार में नहीं, तुम मेरी मंजिल नहीं, अली ने संजीदगी से कहा और देर तक उसे समझाता रहा। बस तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। आखिर में अली ने धीरे से कहा। ओह, लाइट को अभी ही जाना था। इससे पहले कि अली कुछ कहता एकदम ही लाइट चली गई। अली सख्त झुंझलाया। अली, मुझे नीचे तक छोड़ आओ, अंधेरे में डर लगता है। लाइबा ने अंधेरे में ही कपड़े समेटते हुए कहा तो वो इससे पहले दरवाजे की तरफ बढ़ा। देख के आना लाइबा, अली ने चलते चलते उसे भी समझाया। बाहर बारिश एकदम तेज़ हो गई और साथ ही गरज चमक होने लगी। अली प्लीज़ रुको ना, लाइबा ने गुप्त अंधेरे में देखने की नाकाम कोशिश करते हुए घबरा कर कहा। इधर ही हूँ यार, तुम ये कपड़े सुबह ले जाना, इधर आओ, अली ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। अली, वो घबराई। आ जाओ भाई, आ जाओ, अली ने उसका हाथ मजबूती से थामते हुए उसे पुकारा। बाहर बिजली ज़ोर से कड़की तो लाइबा की तो जान निकल गई। अली, वो डर कर चीखी और एकदम ही अली से लिपट गई और अली ने भी उसे बेख्तियार अपनी बाहों में समेट लिया। उसका दिल बेहिंगम अंदाज में धड़कने लगा। सांसों की रफ्तार बढ़ गई, जज्बात में एक हलचल सी मच गई। एक ज़रूरत का एहसास बहुत ही तेज़ी से होने लगा। अंधेरी और तन्हाई, फिर उससे लिपटी हुई जवान लड़की, ख्वाहिशात ने सर उठाया और मन जला दिल कुछ और ही तकाजा करने लगा। अली प्लीज़ छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीज़ी है। उसकी गिरफ्त मजबूत से मजबूत होती चली गई। अली, अली, होश करो, संभालो खुद को, ये क्या कर रहे हो? अली छोड़ो मुझे, वो छुड़ाने की भरपूर कोशिश करने लगी। लाइबा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना? वो बहके बहके लहजे में बोला। अली, ये कौन सा वक्त है ऐसी बातों का, तुम होश खो रहे हो अली, खुदा के लिए छोड़ो मुझे। वो उसके इरादों को भांप कर डरे हुए अंदाज में बोली और ख़ुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करने लगी, लेकिन बेफ़ायदा। अली की मजबूत गिरफ्त से निकलना उसके लिए नामुमकिन था। लाइबा, अगर सच्ची मोहब्बत हो तो इंसान आग का दरिया पार कर लेता है, और तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही। अपनी मोहब्बत का इजहार तो तुम 1000 बार कर चुकी हो। आज सबूत भी दे दो कि वाकई तुम्हें मुझसे मोहब्बत है।
آج مجھے یقین دلا دو کہ تم مجھے دل سے چاہتی ہو۔ وہ بہکنے لگا، اس کا لہجہ گمبھیر اور انداز بے ساختہ ہو گیا۔ علی، یہ کون سا طریقہ ہے محبت کو آزمانے کا؟ علی، رحم کرو مجھ پر۔ وہ اس کی باہوں کے مضبوط شکنجے میں جکڑی فریاد کرنے لگی۔ باہر بادل ایک بار پھر پوری تیزی سے گرجے، بجلی کڑکی اور لائبہ جو خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، ڈر کر خود بخود علی سے لپٹ گئی۔ باہر ایک طوفان اٹھا تھا جس کی لپیٹ میں پورا شہر تھا، اور ایک طوفان علی رضوان کے کمرے میں حشر برپا کیے ہوئے تھا، جس نے صرف لائبہ حسن کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ یہ اچھا نہیں ہوا علی، یہ اچھا نہیں ہوا، تم نے بہت برا کیا۔ وہ تکیے پر سر پٹک پٹک کر فریاد کرنے لگی۔ علی بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ رات جو ہوا اس کا علی کو ملال تھا۔ بارش تو نہ جانے رات کس پہر رک گئی تھی، طوفان بھی تھم گیا تھا، لیکن جو قیامت لائبہ حسن پر ٹوٹی تھی اس کا خامیازہ بھگتنا ابھی باقی تھا۔ علی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ مجھے محبت کرنے کی کتنی بڑی سزا دی ہے۔ یا خدا، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ لائبہ، اب بوال مچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رات جو کچھ ہوا تم اس میں برابر کے شریک ہو۔ کچھ دیر بعد علی نے سنجیدگی سے کہا، نہیں علی نہیں، تم نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، مجھے محبت کے نام پر لوٹا ہے۔ وہ بکھر گئی۔ لائبہ حسن، میں نے تمہارے گلے پر چاقو نہیں رکھا تھا اور نہ ہی تمہیں گن پوائنٹ پر مجبور کیا تھا۔ میں نے تو بس اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، جسے تم نے کچھ انکار کے بعد قبول کر لیا۔ رات جو کچھ بھی ہوا ہم دونوں کی آپسی رضامندی سے ہوا۔ اب بہتری اسی میں ہے کہ اس واقعہ کو یہیں دفن کر دیں، یہ سمجھو کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ علی نے بہت ہی پتھر دل پیش کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کسی طور بھی اپنا قصور ماننے کو تیار نہ تھا۔ علی پلیز، مجھ سے نکاح کر لو، آج ہی، اس نے علی کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے ریکویسٹ کی۔ وہ یوں اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا بکواس ہے؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تم سمجھ رہی ہو کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ وہ الٹا اس پر برسنے لگا۔ علی، سمجھنے کی کوشش کرو، میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اب تم میری خواہش نہیں بلکہ مجبوری ہو، ضرورت ہو۔ پلیز علی، انکار مت کرنا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر منتوں پر اتر آئی۔ او ہو، تو یہ بات ہے لائبہ حسن، تم اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئی ہو۔ اب میں سمجھا، یہ تمہاری چال تھی مجھے پانے کی، لیکن میں بھی کوئی اناڑی نہیں ہوں جو یہ گیم ہار جاؤں۔ چپ چاپ نیچے چلی جاؤ اور خبردار جو کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی، ورنہ میں بھی صاف کہہ دوں گا کہ تم خود چل کر میرے پاس آئی تھی۔ اب تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم خاموش رہو۔ علی کل بھی تمہارا نہیں تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ اٹھو جلدی سے، جاؤ، دادی جان صبح کی نماز کے لیے اٹھنے والی ہوں گی۔ علی نے طنزیہ نگاہوں سے لائبہ کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ حقارت سے کہا، تو لائبہ کو اس لمحے علی سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ علی کے خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپے اس کے مکار چہرے کو نوچ لے۔ اس کا رواں رواں علی کے لیے بد دعا کر رہا تھا۔ آج لائبہ پورے ایک ہفتے کے بعد کچھ ہوش میں آئی تھی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ بیڈ پر لیٹنے کے بعد اسے کچھ خبر نہیں کہ کیا ہوا۔ اٹھ گئی میری بیٹی؟ دیکھو، میں نے آج تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے، چلو اٹھو، جلدی سے کھا لو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مامی جی نے کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا اور خود اسے سہارا دے کر بٹھانے لگی۔ اسے تکیوں کے سہارے بٹھا کر مامی جی خود اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے کچھ نوالے کھائے اور زیادہ کھانے سے انکار کر دیا۔ بیٹا، تم بیمار تھی، علی کچھ دن پہلے اپنے کسی دوست کے پاس ممبئی گیا ہے، کہہ رہا تھا وہیں نوکری کے لیے کوشش کرے گا۔ یہاں تو مشکل ہے کوئی نوکری ملے۔ نانو نے اسے ڈیٹیل بتائی تو اس نے تلخی سے آنکھیں بند کر لی۔ نانو، آپ کا لاڈلا تو بہت بزدل نکلا، ساری رسوائیاں میرے دامن میں ڈال کر خود بھاگ نکلا۔ خدا کرے علی تمہاری ساری زندگی بے سکون رہے، تمہیں کبھی چین نصیب نہ ہو۔ وہ دل ہی دل میں علی کو بددعا دینے لگی اور تھک کر دوبارہ لیٹ گئی۔ اماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ رضوان صاحب اماں کی نئی فرمائش سن کر تب سے ہو گئے۔
مجبوری ہے میرے بچے، میں کب ایسے دل سے کہہ رہی ہوں، مگر جوان اولاد کے ساتھ زبردستی بھی تو نہیں کی جا سکتی۔ علی نے فون کر کے لائبہ سے شادی سے صاف انکار کر دیا ہے، اور آج صبح تو لائبہ بھی کہہ رہی تھی کہ اسے کبھی بھی علی سے شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے دونوں بچوں کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ اماں جی، آپ فکر نہ کریں، بس ایک بار علی کو آنے دیں، میں خود اس سے بات کروں گا، سمجھاؤں گا۔ رضوان صاحب نے ماں کو سمجھاتے ہوئے جواب دیا، تمہارا سمجھانا بیکار ہے بیٹا، علی نہیں آئے گا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا، جب تک گھر سے لائبہ رخصت نہیں ہو جاتی وہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے بے بسی سے بتایا تو رضوان صاحب سر تھام کر بیٹھ گئے۔ مت پریشان ہو بیٹا، یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں۔ اگر تو کہے تو میں نوید کو پیغام بھجوا دوں، اب بچی کو علی کے نام سے بٹھانا فضول ہے۔ اماں جی نے کچھ سوچنے کے بعد بیٹے سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا، اماں جی آپ اچھی طرح دیکھ بھال لیں، اگر رشتہ مناسب ہے تو منگنی وغیرہ کی فضول رسموں کو رہنے دیں، ایک بار ہی رخصت ہی کر دیں، اچھا ہے بچی گھر بار کی ہو جائے۔ رضوان صاحب نے اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اماں جی انہیں نوید کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے لگی۔ بیٹا، ہم نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اس گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر میرے ایسے نصیب کہاں، علی تمہارے لائق ہی نہیں تھا۔ نوید بہت اچھا لڑکا ہے، مکمل چھان بین کے بعد تمہارے ماموں جی نے شادی کی تاریخ دے دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی اپنے ماموں جی کا مان رکھے گی۔ مامی جی نے اسے سمجھاتے ہوئے ڈیٹیلز بتائی تو اس کے نین جل تھل ہو گئے اور اس کی ہچکیاں بند گئی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، تمہارے دل کی مجھے خبر ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا کر چوم لیا۔ تو تم میرا نصیب نہیں تھے علی رضوان، صرف میری چاہت تھے، میری دیوانگی، میرے پاگل دل کی آرزو۔ کاش میں نے تمہیں چاہا نہ ہوتا، تمہارے خواب آنکھوں میں نہ سجائے ہوتے، تو آج مجھے کوئی ملال نہ ہوتا۔ میں نے اپنا سب کچھ تم پر نچھاور کر دیا، اور تم نے مجھے رسوائیوں کے بھنور میں جھونک دیا۔ بہت ظلم کیا ہے تم نے میرے ساتھ۔ اماں جی، گھر کتنا خالی لگ رہا ہے، کتنی رونق تھی لائبہ کے دم سے، ادھر ادھر آتے جاتے کچھ نہ کچھ گاتی ہی رہتی تھی، مگر علی کے جانے کے بعد ایک دم چپ سی لگ گئی تھی اس کو۔ بہت برا کیا علی نے ہمارے ساتھ، اس معصوم کو بھی دکھ دیا، اب تو یہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ مریم بیگم، علی کی ماں نے گھر کا آنگن سونا سونا محسوس کر کے ساس سے کہا، بس بہو، نصیب کے کھیل ہیں، تقدیر بدلنا کب بندے کے اختیار میں ہے۔ اب بچی کے لیے دعا کرو کہ اپنے گھر میں خوش اور آباد رہے۔ اب علی کا فون آئے تو اسے بھی گھر آنے کو کہو، اور اس کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھو۔ دلہنیں گھر آئیں گی تو رونق بھی ہو جائے گی۔ اماں جی نے ایک آہ بھرتے ہوئے جواب دیا، اور ساتھ ہی علی کی شادی کا مشورہ پیش کیا، جو مریم بیگم کو بھی بہت پسند آیا، اور مسکراتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نوید پلیز اٹھ جائیے نا، میں نے پکوڑے بنا لیے ہیں اور چائے بھی دم پر ہے۔ لائبہ نے گہری نیند سوتے ہوئے نوید کو جگاتے ہوئے جھنجھلا کر کہا، تو نوید نے کروٹ بدلی اور لائبہ کو کھینچ کر اوپر گرا لیا۔ کیا مصیبت ہے یار، میں سوتا ہوں تو تمہیں پریشانی ہوتی ہے، اور جاگتا ہوں تو مجھ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اب بندہ کیا کرے؟ انہوں نے اس کو چھیڑتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اچھا ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ جی پوچھیے، اس کی ہلکی سی آواز آئی۔ لائبہ، تم میرے ساتھ واقعی خوش ہو یا خوش نظر آنے کی کوشش کرتی ہو؟ نوید نے لائبہ کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس کی نگاہیں جھک گئی۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس نے خود کو سنبھال کر جواب میں پوچھا۔ بھائی میرا تو مت پوچھو، میں جتنی محبت تم سے کرتا ہوں نا، اگر اتنی محبت پتھر سے کروں تو وہ بھی پگھل کر موم بن جائے، تو بھلا تم محبت پا کر خوش کیوں نہیں ہوگی؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جنت اسی زندگی کا نام ہے۔ میں نے جو چاہا وہ پا لیا، میں نے جو خواب دیکھا وہ پورا ہو گیا۔ انہوں نے سچائی سے جواب دیا۔ اچھا اب خیالوں کی دنیا سے نکل آئیے اور خواب دیکھنا بند کریں اور اٹھ جائیے، لائبہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ امی اب بس بھی کریں، کتنا روئیں گی؟ علی نے ماں سے الگ ہوتے ہوئے کہا، اور ان کے آنسو صاف کیے۔ تو نے بہت برا کیا علی، ہم سب کے ارمان مٹی کر دیے،
مجھے کتنی آرزو تھی کہ لائبہ کو تیری دلہن بنانے میں۔ مریم نے آنکھیں رگڑتے ہوئے بیٹے سے شکوہ کیا۔ امی پلیز جانے دیں اب اس قصے کو، اب لائبہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے، بھول جائیے سب کچھ، بس ہمارے ستارے نہیں ملے۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں جواب دے کر بات ختم کی۔ اچھا دادی جان چھوڑیں، ان باتوں کو چھوڑیں، کوئی اور بات کریں۔ یہ بتائیے کہ لائبہ نے اپنی شادی پر مجھے یاد کیا تھا؟ بات بدلتے ہوئے اس نے دادی سے کہا، یاد کیا بھی ہوگا تو دل ہی دل میں کیا ہوگا، مجھ سے تو کوئی بات نہیں کی۔ تمہارے جانے کے بعد تو اسے ایک چپ سی لگ گئی تھی، ہنسنا بولنا ہی بھول گئی تھی۔ کھلا ہوا گلاب تھی میری بچی، ایک دم مرجھا گئی۔ شادی کے دن بھی گمسم سی تھی، مگر بھلا ہو نوید کا جس نے اسے بہلا لیا۔ کچھ ہی دنوں میں ہی نوید نے اسے اپنا بنا لیا۔ دادی نے اسے لائبہ کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ دل ہی دل میں کچھ شرمندہ سا ہوا۔ دادی جان، لائبہ نے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کچھ کہا نہیں؟ علی نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے دل میں چور تھا، تبھی پوچھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ لائبہ نے اس رات کے بارے میں کسی سے کوئی بات تو نہیں کی۔ ارے نہیں بیٹا، جاتے ہوئے تم نے اس کی حالت تو دیکھی تھی، پورے 15 دن بستر پر رہی، جب ٹھیک ہوئی تو اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ایسے میں وہ کیا بات کرتی، مگر دکھی بہت تھی، خدا کرے اب سنبھلی ہے۔ ہر دوسرے دن نوید اس سے ملوانے لاتا ہے۔ نوید تو بہت خوش ہے اسے پا کر، بہت قدردان ہے میری بچی کا۔ اب دعا ہے کہ دونوں ہمیشہ خوش رہیں۔ انہوں نے محبت سے چور لہجے میں بتایا۔ لائبہ کے بارے میں جان کر اسے دلی اطمینان ہوا۔ اچھا دادی جان، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تھکن سے برا حال ہے۔ تھکے تھکے انداز میں کہتا وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ اسے احساس ہوا کہ جیسے نیچے کوئی آیا ہے۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ گیا، اپنے تھکن کی پرواہ کیے بغیر۔ نئی زندگی اور نیا ہمسفر مبارک ہو کزن۔ وہ کچن میں نانو کے لیے پانی لینے آئی تھی کہ نہ جانے کہاں سے علی رضوان نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ آگے کا حصہ آگے کی قسط میں دیکھنا نہ بھولیں۔